नाज़रीन, अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर ईरान और इजराइल के दरमियान इंटेलिजेंस वॉर जारी है और ईरान ने बड़े गैर मामूली कामयाबी हासिल करते हुए इजराइल के अंदर पेनिट्रेट किया है। इस वक्त खबर ये आ रही है कि ईरान इजराइल की हसास तरीन जो एयर बेसेस हैं उनके अंदर भी दाखिल हो गया है और उनकी सेंसिटिव लोकेशंस, उनकी इमेजेस और जो सेंसिटिव डाटा है उस तक उसने रसाई हासिल कर ली है। इजराइल के अंदर इस सूरत की जो इन्फिल्ट्रेशन है वो आज तक कोई भी नहीं कर सका है। तो अब यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन इजराइल की इस हवाले से हो रही है कि इजराइल की एक शील्ड ये थी कि वो एयर डिफेंस में उसकी शील्ड समझी जाती थी, इंटेलिजेंस के अंदर उसकी शील्ड समझी जाती थी। इस दोनों के अंदर जब वो ईरान घुस गया है, इन्फिल्ट्रेट कर गया है और बुरे तरीके से शिकस्त दी है इजराइल को और डैमेज किया है। उधर लेबनान के हवाले से सूरत हाल यह है कि लेबनान को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और अब लेबनान को कहा जा रहा है कि वो सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर हिजबुल्लाह को डिसार्म करे वगरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये अब लेबनान को जो नया मैसेज डिलीवर किया गया, ओनली इन 1 मंथ, यानी अगला साल शुरू होने से पहले पहले हिजबुल्लाह को डिसार्म कर दिया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलने जा रहा है। उधर गजा, शाम, यहां से बहुत खफरा खबरें सामने आ रही हैं। गजा में धमाके सुने जा रहे हैं और इजरायली आर्मी ने कहा है कि उसने गजा में ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और उसने कहा है कि सदर्न सीरिया में वो ऑपरेशन कर रही है। पता नहीं क्या ऑपरेशन वो कर रही है, लेकिन धमाके जो है वो इस वक्त गजा में सुने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अगले घंटों में भी मजीद बॉम्बिंग गजा में होने जा रही है और साथ सीरिया में इजरायली आर्मी ने मजीद जो है वो आगे एडवांस किया है। तो नेतन्याहू के वहां पर जाने का मकसद ज़ाहिर है, हम उस वक्त बता चुके हैं कि वो ऐलान जंग था कि हम यहाँ आ गए हैं और हम यहाँ पर रहेंगे, कोई हमें यहाँ से निकाल नहीं सकता। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे, मामलात की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपके सामने एक और डिफरेंट चीज शेयर करता हूं। एक तरफ यह है कि रीजन में इजरायली एग्रेशन है, इजरायली एक्सपेंशन है, इजराइल की इंप्यूनिटी है, जो ऐसा लगता है कि कोई रोकने वाला नहीं है और बस इजराइल इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, बमबारी करता चला जाएगा और उसकी बदमाशी जब वो चलती चली जाएगी। ऐसा नहीं है। जो असल खबर है, जो असल बात है वो ये है कि जो उधर वेस्टर्न एम्पायर में, अमेरिकन एम्पायर में जो तब्दीली आ रही है, असल खबर वो है क्योंकि खुद अमेरिकन एम्पायर इस वक्त जिस टर्निंग पॉइंट से गुजर रहा है उसका लाजमी यह नतीजा है कि ये इजराइल की बदमाशी चलने वाली नहीं है। जो अभी तक अगर आप देखें तो वैसे भी कोई स्ट्रेटेजिक गोल हासिल करने में नाकाम हुआ है। तो अमेरिकन एम्पायर नाज़रीन इस वक्त अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा, यानी तारीख में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली हमें ट्रबल के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है और इस वक्त अमेरिकन एम्पायर जो है नाज़रीन, और यूरोपियंस भी आप देख लें, वो रिसीविंग एंड पर हैं। आपने लास्ट इन तमाम डेकेड्स में कब ऐसा सुना था कि अमेरिका यूरोपियंस को कह रहा है इतने $100 बिलियन दो, जापान को कह रहा है, साउथ कोरिया को कह रहा है। हालांकि अमेरिका के बारे में तासुर तो यह है कि यह पैसे देता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका पैसे ले रहा है। आप जरा ठहर कर सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। 500 बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मिडिल ईस्ट से जब लिए जा रहे हैं, तो अमेरिका पहली बार इकोनॉमिक ट्रबल्स की वजह से रिसीविंग एंड के ऊपर आ गया है और यूरोपियंस पता नहीं वो 500 बिलियन डॉलर्स नहीं देने वाले हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं। और जापान कहां से 500 बिलियन डॉलर्स देगा, वो नहीं दे सकता है। साउथ कोरिया 350 बिलियन डॉलर्स कहां से देगा, वो नहीं दे सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मिडिल ईस्ट की इस वक्त। सऊदी अरेबिया ने कहा हम 1 ट्रिलियन देंगे, यूएई ने भी ट्रिलियन ऑफ डॉलर और इसके साथ कतर ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स कहा है। तो देखिए ये जो पैसा है ये आगे कहां लगने जा रहा है और अमेरिका को इस पैसे की अब इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ जरूरत क्यों है, हालांकि वो खुद 29 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। तो देखिए ये जो पैसा है, जो आगे एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च हो रही है, और मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे वीडियोस के अंदर कि आगे दुनिया का जो फैसला होगा वो इस बात पर होगा कि कौन टेक्नोलॉजीज में लीड करता है। जो टेक्नोलॉजीज में लीड करेगा वो दुनिया को लीड करेगा। अच्छा, अब ये जो पैसा है ये उन अमेरिकन टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने में, रिसर्च करने में और अपनी हेजेमनी कायम रखने में, यानी टेक्नोलॉजी में बढ़तरी हासिल करने में ये पैसा बहुत जरूरी है। अगर ये पैसा यहां से नहीं जाता तो अमेरिकन इकोनॉमी का भट्टा बैठ सकता है। यानी जो सबसे बड़ा शिफ्ट आया है वो ये है कि अमेरिका रिसीविंग एंड पर आ गया। तो इसलिए आपको लगता है ये जो मुआहदे हो गए हैं ये बिला वजह मुआहदे हो गए हैं।
وہ امریکہ جو صرف اسرائیل کو F-35 دے کر بیٹھا ہوا تھا، تو کیا پہلے سعودیز کے پاس پیسے نہیں تھے لینے کے؟ یا ٹرکی کے پاس؟ ٹرکی نے تو پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، پھر کیوں نہیں ملے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کو رحم آ گیا ہے؟ امریکہ کیوں مجبور ہوا ہے؟ کیونکہ اب اس نے اپنے امپائر کو، اپنی اس پاور کو جب وہ دیکھنا ہے، اور جو چائنا کے ساتھ اس وقت جنگ، کیا چائنا بھی اپنی ٹیکنالوجیز کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے لے رہا ہے؟ مڈل ایسٹ کو کہہ رہا ہے، ادھر کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیسے دیں؟ نہیں، اس کی اکانومی تو وہ خود مینج کر رہا ہے، یعنی امریکہ کو پیسے لینے پڑ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، جو خود پیسے لے رہا ہے وہ اب یہ پیسے اسرائیل کو بھیجے گا؟ اور مجھے یہ بتائیے، یہ مڈل ایسٹ سے پیسہ جائے گا وہاں سے بنے گی ٹیکنالوجیز، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز اسرائیل کو ملیں گی اور پھر اسرائیل انہی مڈل ایسٹ کے ملکوں پر استعمال کرے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ تو دنیا ان ریئل وے تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ تبدیلی آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی کہ امریکہ ریسیونگ اینڈ پر ہے اور اب ان کی ٹیکنالوجیز میں دار و مدار ہے اس پیسے کا جو مڈل ایسٹ سے جانے والا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہسٹورک لیوریج ہے جو مڈل ایسٹ کو حاصل ہو گئی ہے۔ اب وہ اس کو فلسطینی کاز کے لیے استعمال کرے گا نہیں کرے گا، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھیں گے وہ کریں گے نہیں کریں گے، کرنا تو چاہیے، تو وہ کریں گے نہیں کریں گے یہ وقت بتائے گا۔ اسرائیل کی ہیجمنی چیلنج ہونے جا رہی ہے اور ہو چکی ہے، یعنی اس وقت اسرائیل ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں نہیں ہے۔ پہلے کہا F-35 نہیں دینے دیں گے، پھر دے دیے، پھر کہا نارملائزیشن کریں، نارملائزیشن نہیں ہوئی، اب کہتے ہیں جی ڈاؤن گریڈر ملیں گے۔ ذرا سینسیبلی دیکھیے، سعودی عربیہ $1.1 ٹریلین دینے جا رہا ہے، وہ ڈاؤن گریڈڈ F-35 لے گا؟ سوچیے، کیونکہ دیکھیں پہلے کبھی یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی، تو 1 ٹریلین دے کر سعودیہ ڈاؤن گریڈڈ لے گا، اور اسرائیل جو کچھ بھی نہیں دے رہا امریکہ کو بلکہ اس سے پیسہ لے رہا ہے، اس کو وہ ایڈوانس دیتے رہیں گے، ایڈوانس جیٹس دیتے رہیں گے۔ یہ نہیں چلنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسرائیل اس وقت بہکی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف ایروگنس کے اندر نہیں، ہم ہی سپیریئر نہیں، وہ سپیریئر نہیں ہے، ان کی سپریمیسی اس وقت چیلنج ہو چکی ہے۔ یہ جو MBS کا دورہ ہوا ہے، یہ کوئی معمولی دورہ ہے؟ یعنی MBS کو اتنا بڑا استقبال ٹرمپ دے رہا ہے۔ کہ اب ٹرمپ کی پرسنالٹی آپ اچھے طریقے سے جان گئے ہیں، برٹش لیڈر آیا ہے، اب جناب فرانس کا میکرون آیا، جرمن چانسلر آیا، یو نیم اٹ، دنیا کے لیڈرز گئے ہیں۔ کس لیڈر کو یہ والا پروٹوکول ملا جو MBS کو ملا ہے؟ تو آپ دیکھیں کیسے، یعنی MBS جو ہے گلوبل لیول کے اوپر انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو جب وہ اسٹیبلش کیا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ بولے ٹرمپ جیسا بندہ اور امریکہ جیسا، وہ کیوں اتنا استقبال اور ساری باتیں کر رہے ہیں؟ اور ادھر آپ نے دیکھا ڈنر میں سارے جو ان کے ٹیکنالوجیکل ہیڈ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے آئے ہوئے ہیں، ایلون مسک آیا ہوا ہے، مطلب جو ہے وہ انویڈیا والے آئے ہوئے ہیں، یعنی وہ سارے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو پیسہ جا رہا ہے وہ کہاں جانا ہے؟ وہ ان کمپنیز میں جانا ہے، ایلون مسک کی کمپنی میں جائے گا، انویڈیا میں جائے گا، اوپن AI میں جائے گا، ٹھیک ہے نا، اوریکل کے اندر جائے گا۔ تو اب وہ پروجیکٹس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اتنے $100 کا پروجیکٹ ہے، تو اب وہ اس پیسے کے ساتھ لنک ہو گیا، تو وہ پیسہ ادھر سے لے رہے ہیں، وہ اسرائیل کو کہاں سے بھیجیں گے؟ تو یہ تھوڑی سی لمبی بات ہے، لیکن اصل یہ بہت بڑی چیز ہے، تاریخ میں پہلی بار ہو رہی ہے۔ پہلے کیا ہے؟ امریکہ ہے، یورپ ہے، ویلتھ کا مرکز وہ ہیں، اکانومیز ان کی سب سے بڑی ہیں، ملٹری کا سب سے بڑا طاقت ان کے پاس ہے، تو ملٹری ابھی بھی ان کے پاس ہے، لیکن جو اکنامیکل تبدیلی ہے وہ آ چکی ہے، اور اکنامیکل کے بعد ظاہر ہے آگے پولیٹیکل اور جو ملٹری ہے اس کا ڈاؤن فال ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جتنی امریکہ کو ان ملکوں کی ضرورت ہے، ان ملکوں کو آج امریکہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آج ان ملکوں کے پاس زیادہ آپشنز ہیں چائنا کی صورت میں، اور خود یہ اپنے ایڈوانس، آپ بتائیں مجھے یورپینز بھاگے بھاگے ٹرکی کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ٹرکی جس کو انہوں نے کبھی یورپی یونین میں شامل نہیں ہونے دیا، آج اسی ٹرکی کے پاس بھاگے بھاگے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ تو دیکھیے ایڈوانس ویپن یہ بنا رہے ہیں، جیٹس بھی وہ اپنے بنا رہے ہیں، آپشن چائنا کی صورت میں کھلے ہیں، رشیا کہہ رہا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو گلوبل شفٹ ہے وہ آ رہا ہے، اور اسرائیل کی اس اینٹی کا قائم ہونا ایک گلوبل فینومنا ہے۔ تو گلوبل سطح پر جو تبدیلی آئے گی اس کا براہ راست تعلق جب وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ہوگا اور اسرائیل کی اس بدماشی کے ساتھ ہوگا۔ تو آن گراؤنڈ اسرائیلی مقاصد ہیں، آخری وقت وہ فرعون ہی رہیں گے، ان کی نہ اپروچ میں تبدیلی آئے گی، نہ وہ کوئی امن کی بات ان سے ہو سکتی ہے، نہ وہ کریں گے، ان کی بمباری جاری رہے گی، اور ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ یہ بدماشی کا خاتمہ ہوگا۔
ٹھیک ہے نا. جیسے کل الجزیرہ کی ہم نے رپورٹ آپ کے سامنے رکھی کہ آئسولیٹڈ اسرائیل. اچھا اب یہ آرگومنٹ میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایسے یہ بات نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ یہ آرگومنٹ ثابت کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. اب پہلی یہ خبر دیکھیے, گولڈن ڈوم ٹرمپ نے اناؤنس کیا دنیا کا سب سے بڑا ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا. آج کیا خبر سامنے آ رہی, ٹرمپ کا گولڈن ڈوم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گیا. وائی؟ ڈیو ٹو اکنامک ٹربل. کبھی آپ نے امریکن پروجیکٹس کے بارے میں یہ سنا تھا کہ ان کے پروجیکٹس جب وہ اکنامک ٹربل کی وجہ سے رک گئے ہیں؟ آج یہ بات آپ چائنا کے حوالے سے نہیں سنیں گے کہ ان کا کوئی پروجیکٹ اکنامک ٹربل کی وجہ سے رک گیا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کے رک رہے ہیں. گولڈن ڈوم جس کو ٹرمپ نے بڑا پراؤڈلی جو ہے وہ اناؤنس کیا. اچھا اب اس کا پہلا فیز ہونا تھا جس کے لیے $25 بلین چاہیے تھے, وہ $25 بلین پورے نہیں ہو پا رہے, تو اب وہ پھڈا بنا ہوا ہے. اور اب threatening Trump's goal of operationalizing the shield by 2028. تو ٹرمپ کا یہ پلان تھا کہ 28 میں ظاہر ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں, 2028 کے نومبر میں ہوں گے, اور جنوری کے شروع میں ظاہر ہے کہ یا ٹرمپ اگر تھرڈ ٹرم میں حلف لیں گے یا اگلا صدر لے گا, تو 28 میں اس کو آپریشنلائز کر دیا جائے, آخری سال میں الیکشن ایئر میں اس کو آپریشنلائز کر دیا جائے. اب وہ بھی خطرہ پڑ گیا کہ وہ آپریشنلائز نہیں ہوگا, اس کا پہلا فیز یہ آگے نہیں بڑھ رہا, $25 بلین پورے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, یہ میں اس پوائنٹ کو ثابت کر رہا ہوں. وال اسٹریٹ جرنل کی خبر دیکھیے, ارجنٹائن آپ جانتے ہیں ارجنٹائن کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کا جو صدر ہے, جس دن ایران پر حملہ ہوا یہ یروشلم میں تھا, اور نیتنیاہو اور یہ دونوں جو ہے وہ ویسٹرن وال کے اوپر گئے. اچھا لیکن جب میزائل پڑے تو پھر ان کی عقل ٹھکانے آئی. تو ارجنٹائن کی جو گورنمنٹ ہے وہ سب سے بڑی مطلب ٹرمپ انتظامیہ اور وہ بہت اس وقت کلوز ہیں. ابھی ریسنٹلی وہاں پر الیکشن ہوا جس کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ اگر اس کو نہ جتوایا تو میں پیسے نہیں دوں گا ارجنٹائن کو. ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ میں $20 بلین دوں گا, ارجنٹائن کی اکانومی بہت خراب ہے. آج کیا خبر ہے, الیکشن ہو گیا, وہ جیت گیا, ٹرمپ کی دھمکی کام کر گئی. آج کیا خبر ہے, وہ جو $20 بلین کا بیل آؤٹ ہے, کیونکہ ارجنٹائن کی اکانومی کا برکس نکلا ہوا ہے, تو وہ $20 بلین ٹرمپ نے کمٹ کیے تھے, جو جے پی مورگن اور آگے پیچھے ان سارے گروپ سے جانے تھے ارجنٹائن کو. آج خبر ہے کہ وہ نہیں جا پا رہے, وہ پیسے نہیں ہیں, وہ ان کو نہیں دے پا رہے. یہ پہلی بار, یہ آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں. $20 بلین بھی وہ اپنے قریبی ترین اتحادی ارجنٹائن اس کو نہیں دے پا رہے. مجھے بتائیے کب تک اسرائیل کو دیں گے؟ ٹھیک ہے نا, اسرائیل ٹھیک ہے اس فہرست میں آخر پر ہے, یعنی انہوں نے ساؤتھ کوریا کو بھی کر لیا, جاپان کے ساتھ بھی سخت ڈیل کی, یورپ کو بھی دھتکار رہے ہیں. اسرائیل کے ساتھ وہ سختی ابھی تک نہیں کی, یہ بات ٹھیک ہے. تو اسرائیل اس لسٹ میں آخری نمبر پر ہے, لیکن اس کی باری آنے والی ہے. دیکھیں پیسہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکن امپائر کو کل جو ہے وہ کولیپس ہو رہا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے بھئی. چیزیں نظر آ رہی ہیں نا کہ آگے یہ ہونے جا رہا ہے, اور پھر عوام کا پریشر کہ بھائی ہمیں ہاؤسنگ افورڈ نہیں ہو رہی, آپ اسرائیل کو پیسے دے رہے ہیں, نہیں چلنے والا ہے. کینیڈا کی خبر دیکھیے, ان کی اکانومیز تو انٹیگریٹڈ ہے نا, تو ایک ایک ملک میں آپ کے سامنے اس وقت کا سینیریو رکھ رہا ہوں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہاں تبدیلی آ رہی ہے جس کا براہ راست اثر یہاں ہوگا. سی بی سی گورنمنٹ سیز کہ ہاؤسنگ کرائسس اوور بلون, بالکل یہ بلو کر چکا ہے. ان مینی کنٹریز انٹائر فیملیز شیئر ون روم اینڈ کینیڈینز آر اسپائلڈ. مطلب بہت سارے ویسٹرن ملکوں میں ہاؤسنگ کا کرائسس اوور بلو کر چکا ہے, اور کینیڈا کی بھی یہ صورتحال ہے. کینیڈینز آر اسپائلڈ اینڈ بہت ساری فیملیز ایک ایک روم شیئر کرنے پر مجبور ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اچھا اب آج دیکھیے رائٹرز کی خبر, یو ای نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ $50 بلین کینیڈا میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے. کینیڈا کی انڈسٹری میں سچ ایز آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انرجی. $50 بلین. اس وقت پلانٹ ارتھ پر کوئی اور کنٹری نہیں ہے مڈل ایسٹ کے علاوہ جو یورپینز اور کینیڈا اور امریکہ میں اتنے پیسے انویسٹ کر سکے. یہ بڑی ہسٹورک لیوریج ہے جو مڈل ایسٹ کے ملکوں کو حاصل ہوئی اس وقت, یعنی نو کنٹری آن پلانٹ ارتھ جو ادھر اتنی انویسٹمنٹ کر. مطلب چائنا کی تو بات نہ کریں نا, چائنا کے ساتھ تو پھٹا ہے, باقی ہم ملکوں کی بات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں $50 بلین. تو کینیڈا کو اگر یہ ملک کہیں گے کہ بھائی فلسطینی ریاست کی بات کرنی ہے
تو کینیڈا کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. اور ان کو اگر کہا جائے کہ بھئی سیریا پر یہ پوزیشن لینی ہے تو لینی پڑے گی، کیونکہ پیسہ دیا جا رہا ہے نا بھائی. پہلے ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، پہلے تو وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے، اب اکانومی ٹربل کا شکار ہے. اور ترکی کی ایگزامپل اتنی بڑی ایگزامپل ہے کہ یورپینز کی وہ مونوپولی اور ڈومیننس کس طرح سے چیلنج ہو رہی ہے. ابھی برطانیہ کا پرائم منسٹر $10 بلین لینے سعودی عربیہ آیا ہے، ٹھیک ہے. $10 بلین کیا ہے ان کے لیے؟ تو لینے پڑ رہے ہیں. سو اب پھر یورپ میں ایک اور کرائسس ہے، امیگریشن کا کرائسس. اچھا، اب وہ اتنا مسئلہ وہاں پر بنا ہوا ہے کہ دو ملک آپس میں امیگریشن کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں اور وہ نکال کر ساتھ والے ملکوں میں دھکیل رہے ہیں، اور ساتھ والوں کو مسئلہ ہے، اور یورپی یونین ان کو کہہ رہے کہ بھئی یہ معاہدے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ ملک کریں گے ہم تو کریں گے، ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ جو اٹلی کے پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو ہر صورت جو انلیگل مائیگرنٹس ہیں ان کو البانیہ بھیجوں گی ود اور وداؤٹ یورپی یونین اپروول. کیونکہ دیکھیں نا، وہ بھائی ساتھ جس ملک میں وہ بھیج رہے ہیں وہ تو بھی تو یورپی یونین کا ممبر ہے. اب جیسے فرانس اور برٹن کا ایگریمنٹ ہوا امیگرینٹس کے حوالے سے، اس کو باقی یورپی یونین کے ملکوں نے ریجیکٹ کیا، اسپین نے، یہ وہ سارا، انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو کریں گے. اب ان کا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے، بھئی آپ ہماری طرف مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی ملٹی لیئر کرائسس ہے. کب تک کہ اسرائیل کی اکانومیز کو فنڈ کریں گے جب ان کی اپنی اکانومیز کی یہ حالت ہے. اور اسرائیل کی اکانومی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویسٹ کا پیسہ ہے، ویسٹ کی کمپنیز ہیں، یہ سب ویسٹ کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بدلتی ویسٹرن ورلڈ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ والی اسرائیل کی بدماشی. اور اسرائیل کو یہ چاہیے تھا، خود ان کے ہسٹورینز نے لکھا کہ اسرائیل کے لیے لانگ ٹرم سروائیول کا ایک ہی راستہ تھا، دیٹ واز کہ وہ ریجن میں بھائی چارہ قائم کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا. اس نے وار کرائمز کیے ہیں سیریا میں، لیبنن میں، یمن میں، ایران کے اندر. ٹھیک ہے نا، یہ سارا اس نے کیا ہے. تو اس کا کنڈکٹ سب کے جب سامنے آ چکا ہے. تو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ایم بی ایس نے نارملائزیشن کو بالکل جو ہے وہ نتھی کر دیا ہے فلسطینی ریاست کے ساتھ. فلسطینی ریاست کے بغیر نارملائزیشن نہیں ہوگی. واشنگٹن پوسٹ. اچھا، ادھر ایران جو ہے وہ ان کی وہ اس وقت دھجیاں اڑا رہا ہے. بڑی ذلت کا سامنے اس وقت اسرائیل کو ہے. اسرائیلی ایئر فورس کے اندر گھس گئے ہیں ایران کے ایجنٹس. اب اسرائیلی ایئر فورس بیس پر کام کرنے والا ایک اسرائیلی فوجی وہ ایران کے لیے اسپائی کر رہا تھا، اور آج وہ پکڑا گیا ہے. 21 ایئر اولڈ. کل ایک خبر آئی آپ کے سامنے کہ 22 ایئر اولڈ تھا وہ، آج 21 ایئر اولڈ، اور ایئر بیس کے اوپر. اور یہ ہیتھ زریم ایئر بیس ہے، اور اس نے سینسٹیو پلیسز باقیوں کے اوپر فوٹوز وغیرہ لیے اور فونز کو جا کر پلیس کیا ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر. ہیوی مشنز اس کی جانب سے کیے گئے، اور اس کو ایک مشن یہ بھی دیا گیا کہ اس نے ہینڈ گن ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنی تھی. اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ کتنا پریپیئر ہے بڑے آپریشن کرنے کے لیے، وہ بھی چیک کیا جا سکے. تو اس نے وہ مشن جو وہ پورا کیا. اور مزید اس کو انسٹرکشنز دی گئیں. the mission was test to analyze his readiness in exchange for crypto. تو ایران پتہ نہیں کہاں تک پینیٹریٹ کر گیا. ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہو گئی. تو اب اسرائیلی آرمی جو ہے جو بالکل فارغ ہو چکی ہے. 1 لاکھ کے قریب ان کی کیجویلٹیز ہیں، جو خود ان کے ڈیفینس منسٹری کے نمبر ہیں، جو ان کے لوگوں نے اپنی جانیں لی ہیں فوجیوں نے، وہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں. 2 روز قبل 300 آفیسرز اور سولجرز نے کہا کہ ہماری سروس کو فوری ٹرمینیٹ کیا جائے. تو یہ اوورال اندرونی صورتحال. اب وہ کبھی ادھر بمباری کر، کبھی ادھر کر، کبھی ادھر. اب غزہ میں اس وقت جب وہ یہ بمباری کر رہے ہیں، hearing explosion sound in Gaza resulting from army destroying military infrastructure. اب جی ملٹری انفراسٹرکچر ہم ڈسٹرائے کر رہے ہیں. نارتھ غزہ میں دھماکے سنے جا رہے ہیں. آرمی نے کہا ہے کہ مزید دھماکے جب سنے جائیں گے، اور کمنگ آورز کے اندر بہت سارے دھماکے غزہ کے اندر ہوں گے. یہ اس وقت غزہ میں وہ اٹیکس کر رہے ہیں. بڑی بروٹل اس وقت صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیلی ڈرون ڈراپس گرنیڈ آن چلڈرن ان غزہ انجرڈ 4. یعنی اسرائیل کے ڈرونز ڈھونڈ کر بچوں کو پریسائزلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. مطلب کو حد ہے. مطلب ان کو اس سے بڑی کوئی ایول اینٹٹی اس وقت دنیا میں نہیں ہے جتنے یہ ایول ہیں.
बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर इनके ड्रोन्स उनको टारगेट कर रहे हैं। ये रशिया ने किया होता था, वहां पर जो है वो ये एटम बम चला चुके होते। सीरिया में देखिए इसराइल ने मजीद इनकरियन की है और इजरायली आर्मी कह रही है कि हमने सदरन सीरिया में सेवरल ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब ये सेवरल ऑपरेशंस जो है वो क्या हैं, ठीक है, सीरिया में भी वो आगे जब जा रहे हैं। और लेबनान के हवाले से सूरत हाल ये है कि इजरायली मीडिया ने कहा है कि इजराइल अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको शिफ्ट कर रहा है, लिमिटेड अटैक से बढ़कर अब वो वेव्स ऑफ अटैक्स इन लेबनान शुरू कर दिए उसने। वेव्स में अटैक मतलब 20-20, 30-30 स्ट्राइक्स एक साथ हो रही हैं। और लेबनान जो है वो कमिटेड है डिसआर्मिंग पैलेस्टीनियन कैंप्स बट हमास थ्रेट्स कंटिन्यू। अब वो ये नया जो इन्होंने शोशा छोड़ा है कि हमास लेबनान में एक्टिव है, और कहां एक्टिव है, वो जहां पर फलस्तीनी रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं, मतलब इनसे बड़ा कोई जालिम है नहीं। तो अब ये जो फलस्तीनी रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं उनके कैंप के ऊपर ये अटैक कर चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट मजीद हमलों की आप कह लें कि जस्टिफिकेशन की कोशिश है। और एसोसिएटेड प्रेस लिख रहा है कि अब लेबनान से ये डिमांड किया गया है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले जो है वो हिजबुल्लाह को डिसार्म कर दिया जाए। तो लेबनीज मिलिट्री सोर्स कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी लेबनान करना चाहता है, वो कहते हैं 1 महीने में हम नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ऑल फॉरेन डिक्टेट्स ऑन लेबनान आर रिजेक्टेड। ये जो सारी गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है और अमेरिका जो प्रेशराइज कर रहा है, इसको हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और ये किसी सूरत हम नहीं होने देंगे। सो बड़ा मुश्किल टाइम है लेबनान के लिए, और टर्की को, सऊदी अरेबिया को, कतर को, इन मुल्कों को जो है वो आगे आना चाहिए और सही अप्रोच लेनी चाहिए, बजाय इसके कि इस माहौल में लेबनान का क्राइसिस बढ़ाएं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज़ रुगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।